Dr. Sohaib Khan is a scholar of Islamic studies with a focus on South Asia. He specializes in literary and anthropological approaches to understanding the relation between Islamic law, secularism, and finance. Sohaib completed his PhD from Columbia University in 2020 and has been teaching at Williams College. He recently joined Yale University's Carmel Center for the Study of Islamic Law and Civilization as a research fellow. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया तैमूर साहब इस तारुफ़ का, और मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ आपका और आपके इदारे का कि आपने मुझे मौका दिया अपने ख़यालात का इज़हार करने का. तो आज जो मेरी टॉक है उसका जो उन्वान है इमिटेशन एंड द मेकिंग ऑफ मुस्लिम पाइटी इन साउथ एशिया, इसमें मैं इस बारे में बात करूँगा कि इमिटेशन जिसे तशब्बुह कहते हैं उसका हमारे मुसलमानान हिंद में उसका इस्लामी तसव्वुर ख़ास तौर से एक अच्छे मुसलमान होने का मयार तय करने में क्या किरदार है इमिटेशन का. अब ये इमिटेशन जिसका तशब्बुह जिसका मैंने ज़िक्र किया, इसका मतलब क्या है? तशब्बुह का जो बुनियादी मतलब है वो ये है कि किसी शय के साथ मुशाबहत इख्तियार करना. और क्योंकि जो अरबी दान हैं वो जानते हैं कि ये बाब तफ़ाउल से आता है, यानी ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, अपने ऊपर अमल करना. जिस तरह हम कहते हैं तसव्वुर, कि अपने जहन में एक तस्वीर बनाना, तफक्कुर, ख़ुद से सोचना. तो इसी तरह से तशब्बुह का मतलब ये है कि अपने आप को किसी और के रूप में ढालना, इस तरह से कि आप उससे मिलने लग जाएं. हम आम कॉमन ज़बान में उस तरह से कहते हैं किसी को कॉपी करना, नकाली करना. तो इसका ये इस्लामी तहज़ीब और इस्लामी डिस्कोर्सेस में इसकी क्या अहमियत है, वो बुनियादी तौर पे एक जब भी तशब्बुह के ऊपर उसूली मबाहिस होती हैं तो एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इसका एक मस्तर बनती है, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम. जो शख्स जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा. अब मैं ये बात समझने की कोशिश करूँगा और कम से कम अपनी तहकीक के साथ तहकीक के ज़रिए से एक मखसूस पहलू को उजागर करने की कोशिश करूँगा. वो ये कि 20वीं सदी के अवाइल में जब ये बरतानवी इस्तेमार का आखिरी दौर चल रहा था, उस दौर में तशब्बुह से मुताल्लिक़ जो है मुसलमानों के दरमियान जो है काफ़ी बहसों मुबाहिसा हुआ. और क्योंकि उस वक्त ख़ास तौर से बरतानवी तहज़ीब, अंग्रेज़ी तहज़ीब का ज़ोर जो है अपनी क़ुव्वत और शान व शौकत की वजह से मुसलमानों पर जो है काफ़ी उसका प्रेशर था. तो अपना कौमी और अपना मिली इम्तियाज़ पैदा करने के लिए, बहैसियत एक कौम मुसलमानों को अपनी इम्तियाज़ी खुसूसियात नुमाया करने के लिए तशब्बुह के हवाले से जो है उनमें काफ़ी बहस मुबाहिसा रहा कि क्या हमें अंग्रेज़ी तहज़ीब और अंग्रेज़ी तौर तरीक़ों को अपनाना चाहिए, और आया इसको अपनाने से क्या हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस जो है वो बरकरार रह सकता है, नहीं रह सकता. तो इस टॉक में मैं कोशिश ये करूँगा कि दो नुक्ता नज़र को पेश करूँ. एक तो रिवायती नुक्ता नज़र, जिसको रिवायती कह सकते हैं आप, जिसमें उलमाए देवबंद की बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने तशब्बुह के ऊपर कलाम किया और उन्होंने देखा कि मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मगरबी लिबास और मगरबी वज़ाक़ता इख्तियार कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कलाम किया. और दूसरी तरफ आपके जिद्दत पसंद जिन्हें मॉडर्निस्ट्स कहते हैं वो हैं. और इस डिबेट से एक बात पता ये चलती है कि रिलीजन और कल्चर, मज़हब और सकाफ़त की आपस में उनका बाहमी रब्त क्या है और उनकी हुदूद क्या है. मतलब कहाँ पे मज़हब ख़त्म होता है, कहाँ सकाफ़त शुरू होती है, कहाँ पे सकाफ़त ख़त्म होती है, कहाँ मज़हब शुरू होता है. इसकी बाउंड्रीज़ को मुसलमानों ने किस तरह से कंटेस्ट किया. और अमूमन जब हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मज़हब, सकाफ़त, रिलीजन और कल्चर, ये बहुत कंटेस्टेड कैटेगरीज़ हैं, इनके मानी व मतालिब भी जो हैं वो चेंज होते रहते हैं. तो लेकिन इस डिबेट से पता ये चलता है, तो मेरा मकसद तशब्बुह की बहस को सामने लाकर कोई किसी एक नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी करना है, हिमायत करना नहीं है. बस ये समझना है कि किस तरीके से मुसलमानों ने इन बाउंड्रीज़ को जो है वो कंटेस्ट किया और समझा. तो एक तो ये कि मैं जो जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं वो ये कि जब हम तशब्बुह की बात करते हैं, जब हम इंसानी वज़ाक़ता को एक मखसूस रूप में ढालने की बात करते हैं, तो इसका ताल्लुक़ जमालियात से है, इसका ताल्लुक़ एस्थेटिक्स से है.
تو جب ہم یہ تشبہ کی ڈبیٹ دیکھتے ہیں جو 20th اور 19th سینچری میں مسلمانوں کے درمیان ہوئی، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو جمالیات والا معاملہ ہے یہ صرف اور صرف اس کا صرف آرٹ یا استھیٹک سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک سیاسی اور اخلاقی مورل آرڈر سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے جو علماء دیوبند نے انہوں نے اس کو اسی طرح سے دیکھا. اور کیونکہ اس وقت ڈی کالونائزیشن کا یعنی استعمار کے خلاف بہت ساری موومنٹس چل رہی تھیں، تو اپنی قوم اور اپنی ملت کے امتیازی نشانات اور اپنی قوم و ملت کی خاص وضاحت بنانا اس کی ایک سیاسی اہمیت ہوگی. اور اس سیاسی تناظر میں یہ جو تشبہ کا ڈسکورس ہے یہ ذرا کچھ شدت اختیار کر گیا. تو اس شدت کو سمجھنے کے لیے اس سیاق و سباق کو جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہے. تو ایک تو یہ تو جو ہے وہ نتیجہ ہے. اب میں آغاز کرتے ہوئے میں ایک کانٹیکس کے طور پہ بتانا چاہوں گا کہ ویسٹرن اسکالرشپ میں ویسٹرن اسکالرلی ڈسکورس میں بھی جو ہے تشبہ کے اوپر کام ہوا ہے، اور خاص طور سے جو سیکولر نقطہ نظر ہے اسلامی وضاحت کے حوالے سے اس کے اوپر کافی جو ہے انٹرسٹنگ تنقیدی کام ہوا ہے. اور میں اس کے کانٹیکس میں جو ہے یہ اپنی ساؤتھ ایشیا میں ہونے والی ڈبیٹ کو جو ہے میں پیش کروں گا. تو بنیادی طور پہ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ خود بھی نیوز چینلز وغیرہ پہ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ یورپ کے اندر مسلمانوں کی امیگریشن کے بعد سے خاص طور سے خواتین کا نقاب لینا یا حجاب لینا، ویلنگ، یہ ایک بڑا کنٹروورشل ایشو ہے، اور اس کے اوپر کہیں پابندیاں لگتی ہیں، کہیں کیا ہوتا ہے، اب دیکھتے رہتے ہیں خبروں میں. اب بنیادی طور پہ جو اینتھروپولوجی کے اندر مشہور اسکالر ہیں طلال اسد، انہوں نے اور ان کے جو متکلمین ہیں انہوں نے سیکولرزم کی تنقید کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ جو اسلامی وضاحت اپنانے کے حوالے سے جو رسومات ہیں، جو طور طریقے ہیں، ان کو ایک سمبولک انداز میں دیکھنا جو ہے درست نہیں، ان کو ایک سمبل کے طور پہ سمجھنا درست نہیں. سمبل کے طور پہ سمجھنا درست نہیں ہے تو اس سے جو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا آیا جب مسلمان خواتین جو ہیں وہ کوئی حجاب لیتی ہیں، یا جب کوئی مسلمان مرد کوئی داڑھی رکھتا ہے یا خاص شرعی لباس پہنتا ہے، تو آیا یہ ایک شناختی علامت ہے یا یہ کچھ اور ہے؟ اگر شناختی علامت ہے تو اس کا مطلب وہ یہ ہے کہ جو سیکولر ریاستیں جو ہیں وہ اس علامت کا جو چاہے مطلب جو ہے وہ اخذ کریں، اور وہ یہ طے کر لیں کہ بھئی حجاب سے رکھنے سے مراد یا داڑھی رکھنے سے مراد جو ہے یہ کس چیز کی علامت ہے. یہ ایک شدت پسندی کی مثال کے طور پہ علامت ہے یا بنیاد پرستی کے طور پہ علامت ہے. تو علامت جس کو سمبل کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ جس چیز کا مطلب یا معنی نکال رہے ہیں وہ مطلب یا معنی طے کون کرے گا؟ وہ جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس اختیار ہے، وہ اپنے طور پر اس کا معنی اختراع کرے گا. تو لہٰذا ریاست کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ خاص مخصوص لباس کو جو ہے ایک علامت کے طور پہ اس کا ایک منفی پہلو نکال کے اس کو جو ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں یا اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں، جو ریاستیں کرتی ہیں. طلال اسد صاحب اور ان کے شاگردوں کا خیال یہ ہے کہ اس کو علامت کے طور پہ نہیں لینا چاہیے. دراصل یہ جو وضاحت کی ساری صورتیں ہیں ان کا اصل مقصد کوئی نظریہ ایکسپریس کرنا نہیں ہے، ان کا کوئی آئیڈینٹی ایکسپریس کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، یہ ایک شناختی علامت نہیں ہے. یہ در حقیقت تزکیہ نفس کا ایک ذریعہ ہے. انسان اپنے روپ کو اور اپنی وضاحت کو ایک مخصوص ماڈل کے تحت ڈھالتا ہے تاکہ وہ اس ماڈل کی خصوصیات اور اس کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں یا اس کا جو مزاج ہے، اس کا ٹیمپرمنٹ ہے، وہ اپنے اندر اس کو سمو سکے. تو یہاں تصور یہ آیا کہ ظاہر کے اثرات باطن پر پڑتے ہیں. اب یہ جو ڈیبیٹ ہے کہ کیا یہ شناختی علامت ہے یا یہ ایک تہذیب نفس یا تأدیب نفس یا تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، یہ کنسٹرکٹ اس طرح سے کی گئی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. کہ یا تو اس کا ایک کمیونیکیٹو ایکسپریسو فنکشن ہے کہ ایک آئیڈینٹی پالیٹکس میں ہم اس کو دیکھیں گے، کبھی مسلمان اس طرح سے اپنا روپ ڈالتا ہے تاکہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرا یہ نظریہ ہے اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا، یا یہ ہے کہ اس کو ہم ایک صوفیانہ طرز پہ دیکھیں کہ اس کا مقصد صرف جو ہے وہ اپنے اندر ایک ڈسپوزیشن کو پیدا کرنا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ جو علماء دیوبند اور روایت پسند اور جدت پسندوں کی ڈبیٹ ہے، اس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کا ایک زیادہ پیچیدہ ایک نظریہ پیدا ہوتا ہے تشبہ کا. تشبہ میں جو ہے اس کے اندر یہ دونوں عوامل کار فرمائیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنے روپ اور وضاحت کو ایک مخصوص شکل میں اس لیے ڈھالتے ہیں تاکہ آپ جس چیز کی
جس چیز کا تشبہ کر رہے ہیں اس کے اثرات آپ کے اندر مرتب ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح داڑھی رکھنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا لباس پہننا یہ ایک محبت کا اظہار بھی ہے, لیکن اپنے روپ کو اس طرح سے ڈھارنے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی قلبی کیفیت, آپ کا مزاج, آپ کا نفس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے مزاج کے مطابق ڈھل جاتا ہے. ایک تو یہ ہے. لیکن جب ہم اس کو سیاسی تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس کا ایک انفرادی عمل ہوا, انفرادی فنکشن ہوا, لیکن تشبہ کا ایک سیاسی فنکشن بھی بن گیا ہے, ایک سیاسی اجتماعی فنکشن, کہ مسلمان جس طرح کا لباس پہنیں یا جس طرح سے اپنے روپ کو سنواریں وہ ان کا ایک قومی تشخص ہے. تو یہاں پہ جو ہے برطانوی استعمار کے آخری دور میں یہ ایک نیا ایکسٹرا لیئر جو ہے وہ تشبہ کے اوپر آ گیا. اب جب یہ لیئر غالب ہو گیا ہے تو اس میں جو ہے تشبہ کے اندر اس کی جو پولیٹیکل ویلنس ہے یا اس کا جو ایک جو اس کے اندر جو سیاسی عمل کار فرما ہے وہ ذرا شدت اختیار کر جاتا ہے. اس سے جو ہے یہ ریلیجن اور کلچر کی باؤنڈریز میں جو ہے وہ کافی ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ جس طرح میں نے انٹروڈکشن میں بتایا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا. تو فہو منہم, ان میں سے ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے اپنا ظاہری طور پہ آپ نے ایک الگ لباس پہن لیا یا الگ آپ نے ایک انداز اختیار کر لیا, آپ جو ہے اندرونی طور پر بھی آپ ان میں سے ہو جائیں گے. یہ جو ہے علماء دیوبند نے جو ہے یہ نظریہ پیش کیا تاکہ مسلمانوں کو یہ باور کرایا جائے کہ آپ مغربی تہذیب و تمدن کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خاصیت اور مسلمان ہونے کا جو آپ کا امتیاز ہے وہ آپ کھو بیٹھیں گے. اچھا, دوسرا یہ بھی ان کا نظریہ ہے کہ جس چیز سے آپ مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ آپ کے دل میں اس چیز کی عزت اور اس چیز کے لیے آپ کے دل میں ایک دھاک بیٹھی ہے, وہ اس کی عکاسی کرتا ہے. انسان ظاہر سی بات ہے انہی لوگوں کی پیروی کرے گا, انہی سے مشابہت اختیار کرے گا جن کو وہ امیٹیشن کے قابل سمجھے گا. تو ایک تو یہ ایک غلط عکاسی, اور پھر دوسرا یہ کہ برطانوی استعمار کے دور میں علماء عام مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے تھے کہ جن لوگوں نے آپ کو غلام بنایا, جو آپ پر حکومت کر رہے ہیں, آپ انہی کے روپ میں جب اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں تو یہ آپ کی ذلت کی علامت بھی ہے. تو اب دیکھیں کس طریقے سے ایک اخلاقی روحانی تصور کو جو ہے ایک سیاسی تناظر میں جب دیکھا جائے تو اس میں کس طرح سے جو ہے کیا نام ہے ایک شدت آ رہی ہے. تو اب یہ جو تشبہ کا جو ڈسکورس ہے یہ اسلامی تاریخ میں یہ ہے تو کافی پرانا, یہ کلونیل دور سے بھی پیچھے جاتا ہے. تو اس کا بنیادی طور پہ جو ایک آغاز ہے, جو اس کی سب سے اہم تصنیف ہے, وہ 14ویں صدی عیسوی کے عالم دین علامہ ابن تیمیہ, ان کی مشہور کتاب ہے اقتداء الصراط المستقیم. اس زمانے میں انہوں نے جو ایک مونگول انویژنز کے دور میں جب مسلمان جو ہے تنزلی کا شکار تھے تو اس وقت مسلمانوں کی جو کلچرل انٹرمنگلنگ ہوتی تھی عیسائیوں کے ساتھ اور مونگولز کے ساتھ, تو اس حوالے سے ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ مسلمانوں کا تشخص پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی تشبہ کے مسئلے کے اوپر. میرا جن مفکر کے خیالات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہیں ایک مشہور دیوبندی عالم دین قاری محمد طیب قاسمی صاحب. یہ دارالعلوم دیوبند کے بانی کے جو ہیں پوتے ہیں, 1983 میں ان کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی اسلامی تہذیب و تمدن, جس کو عربی میں تشبہ فی الاسلام, کافی کچھ ابن تیمیہ سے اخذ کیا ہے, لیکن اس میں انہوں نے تشبہ کے مختلف تہذیبی, ثقافتی, مذہبی, اخلاقی پہلوؤں کے اوپر کافی سیر حاصل گفتگو انہوں نے کی ہے. تو قاری طیب صاحب کا بھی سمجھنا یہی ہے کہ وہ تشبہ کو دینی معاملات سے ہٹ کر سماجی معاملات میں بھی لے کے جاتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سماجی معاملات میں, رسم و رواج میں کسی دوسرے قوم کے عادات و اطوار کو اپنانا یہ ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قوم کے اندر جذب کر رہے ہیں, اور اس قوم کے اندر جذب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ملی خصوصیات کو جو ہیں وہ کھو بیٹھیں گے. اچھا, ان کی جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ جو کلونیل کانٹیکسٹ ہے یا جو استعمار کا جو تناظر ہے وہ تشبہ کے ڈسکورس کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. تو اس کے لیے میں ان کی کتاب سے ایک چھوٹا سا اقتباس پڑھتا ہوں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جمالیات اور سیاسیات کا آپس میں کیا ربط ہے. تو کہتے ہیں دنیا میں قوت و شوکت جس چیز کا ساتھ دیتی ہے وہ قدرتی طور پر عالم کے لیے نظر فریب اور دل پذیر بن جاتی ہے. کسی خوبی اور کمال ہی پر منحصر نہیں, بد سے بدتر امور اور فواحش و منکرات بھی جب شوکت و قوت کی حمایت میں
بسیط عرض پر نمایاں ہوتے ہیں تو عامت الناس عام لوگوں کی توجہ کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اور اسی کے بالمقابل قسم و پرسی اور بے کسی اور مغلوبیت اور ناتوانی، اب یہ مسلمانوں کا حال بیان کر رہے ہیں، وہ مہلکہ عظیمہ ہے کہ بھلی سے بھلی چیز کو بھی عام طبائع کے لیے حقیر اور ناقابل التفات بنا دیتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی رسومات، اسلامی وضع کو اگر ایک حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ فی نفسی ہی ان کے اندر کوئی جمال نہیں ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کا سیاسی تناظر ہے، کیونکہ قوت اور شان و شوکت جو ہے ایک مخصوص تہذیب کے ساتھ ہے، تو اس لیے لوگ جو ہیں اسی کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کا ایک جو ہے اس حوالے سے تصور۔ اب اس سے ایک انٹرسٹنگ دلچسپی پیدا یہ ہوتی ہے کہ تشبہ کی جب بھی علماء بحث کرتے ہیں تو اس میں جیسے تھوڑی دیر پہلے میں سمبل کی بات کر رہا تھا کہ سیکولرزم میں سمبل کو، کسی بھی جو ہے مذہبی ایٹائر کو یا مذہبی ریچول کو ایک سمبولک طریقے سے انٹرپریٹ کیا اور اس کو جو ہے شدت پسندی اس طرح کی چیز کے ساتھ ملا دیا۔ تو ہمارے اسلامی ڈسکورسز میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے شعار۔ اب شعار جو ہے وہ سمبل کے مقابلے میں بہت زیادہ رچ کانسیپٹ ہے۔ شعار کا مطلب عام لغوی معنی میں وہ ایک امتیازی نشان ہے، ایک ایسی علامت جو کہ کسی قوم یا کسی طبقے یا کسی سوچ، کسی گروہ کا ایک امتیازی نشان بن جائے۔ اور اس کا لسان العرب اگر آپ ڈکشنریز وغیرہ میں جا کے دیکھیں گے تو جھنڈے کو شعار کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ ہر قوم کا اپنا منفرد جھنڈا ہے، اگر آپ نے وہ جھنڈا اٹھایا تو آپ کو اس قوم میں سے سمجھا جائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم کس طرح سے یہاں کارآمد ہو رہا ہے۔ تو ابن تیمیہ نے بھی مسلمانوں کے شعار کی بات کی کہ کس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شعائر جو ہیں ان کی تعظیم کی جائے، حج میں کیا نام ہے صفا اور مروہ اور یہ سب اس طرح کے ریچولز پرفارم کرنا یہ اللہ کے شعائر میں سے۔ اب میں ایک اقتباس پڑھوں گا، یہ مولانا حسین احمد مدنی صاحب جو کہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق جمعیت العلماء ہند سے بھی تھا، سیاسی شخصیت ہیں، ان کے پاس 1930s میں ایک میرٹھ کالج میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، اس کا خط آیا اور وہ بیچارہ لڑکا جو ہے وہ بنیادی طور پہ مولانا صاحب سے بات یہ پوچھ رہا ہے کہ دیکھیں اب میں ایک سیکولر ماحول میں داڑھی رکھ کے کالج میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے ہر طرف سے مطلب تان و طنز کا نشانہ بنا دیا گیا ہے، آپ ذرا رہنمائی کریں کہ میں لوگوں کو کیسے کنونس کروں کہ جو ہے یہ عمل جو ہے درست ہے۔ تو میں ذرا اس کے سوال کا تھوڑا سا اقتباس پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو۔ کیونکہ کالج کی فضا میں داڑھی رکھنا گویا کہ سب احبا کا مذاق اور تانا ہے، دل خراش مول لینا ہے۔ احبا کہتے ہیں داڑھی سے آدمی برا اور جنگلی معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک ایستھیٹک ججمنٹ ہے، برا اور جنگلی معلوم ہونا۔ گو کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، یہ بتاتے ہیں کہ جو میرے معترضین ہیں وہ مجھے کیا کہتے ہیں، گو کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، مگر چونکہ اس وقت عرب میں رواج تھا اس لیے رکھی تھی، مگر اب جب رواج نہیں ہے تو اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں، تو آپ اس کو ایک ریلیجس ٹچ دینے کی ضرورت نہیں، وہ ایک مخصوص زمانے کے کلچر کی چیز تھی، اب نہیں ہے تو نہیں۔ پھر ایک بڑی عجیب بات ہے، آج کل مقابلے کے امتحانات میں داڑھی کی وجہ سے ناکامیابی ہوتی ہے اس لیے کہ ممتحن یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہے۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی، لیکن مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ یہ واقعی میں ایک مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ وہ آپ کی سمجھتے ہیں کہ تم اتنی بڑی عمر کے اور تم امتحان دے رہے ہو۔ اب اس کے جواب میں مولانا مدنی نے شعار جس طرح بتایا امتیازی قوم کا امتیازی نشان، اس کی بڑی عجیب و غریب تعبیر انہوں نے پیش کی ہے، اور اس میں واضح جو استعمار کا جو کلونیلزم کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ اس میں نظر آ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا میں تمہیں یہ بات اس طرح سمجھاتا ہوں، تم کالج میں پڑھ رہے ہو، ہر قوم کا ایک امتیازی نشان ہوتا ہے جس کو ہم اس قوم کا یونیفارم کہتے ہیں، اور وہ یونیفارم جو ہے وہ اس کے قومی تشخص اور اس کے بقا کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ دنیا ایک میدان ہے، ایک بیٹل فیلڈ ہے اور ساری قومیں آپس میں مقابلہ کر رہی ہیں، یا ایک گیم ہو رہا ہے، دونوں ٹیموں کے مد مقابل جو کھلاڑی ہیں ان کو پہچاننے کے لیے آپ کو یونیفارم دیکھنا ہوگا۔ تو کہتے ہیں یہ یونیفارم صرف لباس میں ہی نہیں ہوتا، یہ میں اقتباس پڑھ کے بتا رہا ہوں، بلکہ کبھی کبھی جسم میں بھی بعض علامتیں رکھی جاتی ہیں۔ بعض قوموں میں ہاتھ میں یا جسم میں گودا جاتا ہے، بعض میں کان میں یا ناک میں چھید کر کے ہلکا ڈالا جاتا ہے، بعض میں بال باقی رکھے جاتے ہیں، بعض میں سر پر چوٹی رکھی جاتی ہے۔ اب ریلیجس ریچولز کی ایک نیشنلسٹ، ایک قومی انٹرپریٹیشن جو ہے پیش کر دی گئی۔ پھر بتاتے ہیں جو قوم اور ملک اپنے یونیفارم کی محافظ نہیں رہی وہ بہت جلد دوسری قوموں میں منجذب ہو گئی، حتیٰ کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ اب آگے ایک مثال کے طور پہ یہ انگریزوں کی مثال دیتے ہیں۔ انگریز 16ویں صدی کے آخر میں آیا، تقریباً 250 برس گزر گئے،
نہایت سرد ملک کا رہنے والا ہے، مگر اس نے اپنا یونیفارم، کوٹ، پتلون، ہیٹ، کالر، نیک ٹائی اس گرم ملک میں بھی نہ چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو 35 کروڑ والا ملک اپنے میں ہضم نہ کر سکا۔ اس کی قوم اور ملت علیحدہ ملت ہے، اس کی ہستی دنیا میں قابل تسلیم ہے۔ اب میں یہاں پہ بتانے چاہ رہا ہوں کہ غور طلب بات یہ ہے کہ وضع قطع کا معاملہ، جو پہلے اس کی جو ایک ایتھیکل انٹرپریٹیشن تھی کہ اس کا مقصد اپنے اخلاقیات کو سنوارنا، اب اس کی ایک پوری اجتماعی اور ایک پولیٹیکل انٹرپریٹیشن اس کی آ گئی۔ تو آگے کہتے ہیں، پھر اسلام کے حوالے سے کہتے ہیں، اس لیے ضروری تھا کہ مذہب اسلام جو کہ اپنے عقائد، اخلاق و اعمال وغیرہ کی حیثیت سے تمام مذاہب دنیا اور تمام اقوام عالم سے بالاتر تھا اور ہے، خصوصیات اور یونیفارم مقرر کرے اور ان کے تحفظ کو قومی اور مذہبی تحفظ سمجھتا ہو۔ اب یہ میرٹھ کالج میں پڑھنے والے لڑکے کو اس کی جو بھی سیکولر زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک کمپلیٹلی نیشنلسٹک ریشنل جو ہے وہ پیش کر دیا گیا اسلامی وضع قطع کے حوالے سے۔ اچھا، اب کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ اچھا ٹھیک ہے، وقت ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا جو روایت پسند طبقے کا تشبہ کے حوالے سے نظریہ جو ہے کس طرح کچھ حد تک جو ہے وہ شدت اختیار کیا، اور اس کا جو ایک سیاسی اور تہذیبی اور ثقافتی پس منظر کیا تھا، اس کے مقابلے میں اب میں ذرا پیش کرنا چاہوں گا جو ماڈرنسٹ طبقہ ہے، جن کو ہم جدت پسند کہتے ہیں، ان کا اس بارے میں کیا رویہ تھا۔ اب اس میرے خیال میں سر سید احمد خان کی جو سوچ ہے وہ آئی تھنک کافی نمائندہ سوچ ہے۔ تہذیب الاخلاق میں انہوں نے کئی مضامین اس موضوع پر جو ہے وہ رقم کیے۔ تو ایک تو عموماً جب آپ پاکستان کے اندر ابھی بھی ذرا روایت پسند یا جدت پسند کی ڈیبیٹس دیکھیں گے، اور یہ اگین میں یہ مصطلحات ایک بہت ڈھیلے انداز میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ کئی روایت پسندوں میں بھی جدت پسندی ہے اور کئی جدت پسند بھی روایتی سوچ کے حامل ہیں، تو اس طرح کوئی بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں ہے۔ لیکن عموماً جب آپ دیکھیں گے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو جدت پسند طبقے کی عموماً یہ کوشش ہوتی ہے کہ روایات کو ان کے مخصوص سیاق و سباق اور ان کے کانٹیکس میں ڈال کے پیش کیا جائے، تاکہ یہ واضح کیا جائے کہ بھئی اس کی جو اپلیکیبلٹی ہے، اس کی تطبیق، وہ صرف اس مخصوص کانٹیکس میں ہو سکتی ہے۔ تو سر سید احمد خان نے بھی اس حدیث کے حوالے سے کہ ایک تو انہوں نے ایک کلام کیا کہ بھئی یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ آئی تھنک غالباً ان کا 1873 میں تہذیب الاخلاق میں یہ مضمون چھپا تھا، بتا دیں کہ بھئی اس کی اسناد قابل قبول نہیں ہے۔ وہ اس کے اوپر قاری طیب صاحب، جن کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا، انہوں نے اس کا تفصیلی اور مدلل جواب دیا، کہا نہیں اسناد بالکل درست ہیں، وہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، محدث بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن آگے سر سید احمد خان بنیادی ان کا کلیم یہ ہے کہ اگر بالفرض مان بھی جائے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف نہیں ہے، اس کا اطلاق کسی سماجی معاملے پہ تو ہے ہی نہیں، یہ جو ہے بلکہ روایتی علماء کے یہاں یہ موقف پھر بھی پایا جاتا ہے کہ جو تشبہ سے جو منع کیا گیا ہے، اس میں دوسری قوم کی جو عبادات ہیں وہ تو اس میں لازم آتی ہیں۔ اگر آپ نے اپنی عبادات میں دوسری قوم سے مشابہت اختیار کر لی، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن سماجی معاملات میں یا اپنے آرام کے لیے، اپنی سہولت کے لیے آپ مشابہت اختیار کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے کسی شرعی حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق صرف ایک شرعی حکم کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان میدان جنگ میں فوت ہو گیا، اب بعد میں تجہیز و تکفین کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون مسلمان تھا کون مسلمان نہیں تھا؟ اسی طرح سے میدان جنگ میں اگر آپ نے ایز اے اسپائی مد مقابل فورسز کا اپنے یونیفارم پہن لیا، تو آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ان کے ساتھ کیا۔ ابھی ایک واقعہ پیش کرتے ہیں، صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ ان کا لباس جو ہے وہ مد مقابل قریش کی فوج کی طرح تھا، تو ان کو شہید کر دیا گیا، اور وہ حذیفہ بن یمان کہتے رہے کہ نہیں یہ میرے والد ہیں، لیکن کوئی پہچانا ہی نہیں۔ پھر اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ بدلتی ہے کہ یہ جو حدیث ہے، اس کی دو مشہور روایات ہیں۔ ایک تو چھوٹا حصہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں ہوگا، یہ سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی ہے۔ لیکن اس کی ایک پرانی روایت ہے جو مسند احمد ابن حنبل میں آتی ہے، جو ذرا طویل اور تفصیلی ہے۔ میں اس کا متن ذرا پڑھ کے سناؤں گا تاکہ اندازہ ہو کہ سر سید احمد خان کا جو ہے وہ اعتراض جو ہے کہ اس کو آپ نے اپنے کانٹیکس سے نکال دیا ہے، وہ کیوں پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس حدیث کا جو بڑی والی حدیث ہے، اس کا متن یہ ہے: میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں تاکہ صرف خدا کی عبادت ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھا گیا ہے، جو لوگ میرے حکم کی مخالفت کریں گے ان کے لیے ذلت اور پستی لکھ دی گئی ہے،
اور جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں شمار کیا جائے گا. یہ دراصل میدان جنگ میں دی گئی ایک سپیچ ہے. اب ظاہر سی بات ہے وار کے کانٹیکسٹ میں آپ اپنے سولجرز کو بیان کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور ان کے اندر ذرا ولولہ اور جوش و جذبہ پیدا کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میدان جنگ میں اگر تم نے دوسری قوم کا یونیفارم اختیار کر لیا یا اگر تمہاری مشابہت اس سے ہوئی تو ہم تھوڑی بتا سکتے ہیں, یو کین بیکم اے ٹارگیٹ فار کولیٹرل ڈیمیج اور واٹ ایور. تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ اس کا واحد جو اس کا کوئی شرعی حکم اگر بنتا ہے تو وہ تجہیز و تکفین, اور وہ بھی جنگ و جدال اور قتال کے حوالے سے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو لباس التقویٰ کی اہمیت کے بارے میں ذکر کیا. لباس التقویٰ ہر زمانے میں ہر دور میں اس کی مختلف صورتیں شکلیں ہو سکتی ہیں, ہم اس کے کچھ کسی طرح سے اس کو مقید کر سکتے ہیں کہ اس میں موڈسٹی ہو اور اس میں بے شرمی بے حیائی نہ ہو, لیکن اس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں مختلف دور میں. کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو آپ تشبہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اپنانا لازم ہے, کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا, جس طرح وہ میرٹھ کالج کے لڑکے نے کہا کہ ایک مخصوص زمانے کے عرف و عادت سے ان کا تعلق تھا. اونٹ پر سفر کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص لباس اختیار کرنا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور لباس جو ہے وہ لباس التقویٰ میں نہیں آ سکتا. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں تک مسلمانوں کا قومی تشخص اور ان کے امتیازی نشانات کا تعلق ہے تو مسلمان ایک دو امتیازی نشان اختیار کر لیں, اس سے ان کا اسلامی تشخص برقرار رہ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر سماجی معاملے میں اپنے آپ کو کافروں سے جو ہے وہ منفرد کرنے کی کوشش کریں. اس سے میں یہ تہذیب الاخلاق سے ایک دو اقتباسات پڑھنا چاہوں گا جس سے سر سید کی سوچ جو ہے واضح ہوگی. یہ مقالہ انہوں نے لکھا تھا, اصل میں سر سید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بہت سارے اعتراضات یہ بھی کیے جاتے تھے کہ ابن الوقت ہیں, انگریزوں کے جو ہے مغرب, انگریزوں کے ساتھ ہم سری کا جذبہ رکھتے ہیں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو ایک عجیب بات ہے, انہوں نے تہذیب الاخلاق میں مقالہ لکھا جس میں انہوں نے پورا بتایا کہ میز کرسی پر انگریزوں کے ساتھ کھانا کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے. اب یہ اس وقت کی سینسٹیوٹی, اب تو آج ہم کافی لوگ میز کرسی پر کھانا کھاتے ہیں, میں نے تو ویسے کبھی نہیں سنا, داڑھی کے حوالے سے سنا ہے کہ تشبہ کا مسئلہ, لیکن تو انہوں نے اس میں واضح کیا, بھائی دلائل دیے ہیں پورے کہ بھائی اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. پھر وہ اس حدیث پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب لفظ تشبہ پر غور کرنا چاہیے کہ آیا, بھی میں ان کا اقتباس پڑھ رہا ہوں, کہ آیا اس لفظ سے تشبہ تام مراد ہے, یعنی ہر چیز میں تشبہ کرنا مراد ہے, یا غیر تام مراد ہے. اگر غیر تام مراد ہے تو کسی طرح درست نہیں ہو سکتا. کیا جو شخص صرف انگریزی جوتی پہن لے, یا بگھی پر سوار ہو کر نکلے, یا گھوڑے پر انگریزی کاٹھی بجائے, یا چینی کے برتنوں میں کھاوے اور شیشہ کے گلاس میں پانی پیوے, یا کرسی پر بیٹھے, وہ سب معنی لفظ تشبہ میں داخل ہوں گے؟ حالانکہ جزیات میں تشبہ, پھر وہ کہتے ہیں کہ جزیات میں, یہ جزیات ہے نا زندگی کی, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ایسے آلات استعمال کیے ہیں جو عربوں کے بنائے ہوئے نہیں تھے, جو کوئی رومیوں کے تھے, کچھ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی پہنی, وہ اس کی مثالیں دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ ہر چیز پر اپلائی ہو تشبہ والا معاملہ. پھر کہتے ہیں وہ حدیث کا جو آخری فہو منہم, یعنی جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہو جائے گا. تو فہو منہم کا مطلب کیا ہے, ان میں سے ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اب لفظ فہو منہم پر غور کرنا چاہیے کہ منہم کے لفظ کے کیا معنی ہے. آیا یہ معنی ہے کہ جس شخص نے مشابہت تام, یعنی اگر مکمل طور پہ اس نے عیسائیوں والا ڈریس پہن لیا, مشابہت تام نصارہ کے ساتھ کی تو وہ بھی نصرانی ہو گیا, اگرچہ اعتقاد کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اگرچہ قبلہ بنائے ہمارا قبلہ, اور کھائے ہمارا ذبیحہ, اور نماز پڑھے ہماری, اور روزہ رکھے ہمارا. امید ہے کہ کوئی متعصب سے متعصب یہاں تک کہ نصرانی بھی منہم کے لفظ سے یہ مراد نہیں لیں گے کہ بھائی کیونکہ اس نے ہیٹ پہن لی تو لہٰذا یہ عیسائی ہو گئے. تو یہاں پہ ماڈرنسٹ تھنکنگ میں ایک بات یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ کلچر کو تھوڑی زیادہ آٹونومی اور فلیکسیبلٹی دینا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ ان کے یہاں یا سر سید کی جو سوچ ہے اس میں ایک مائنڈ باڈی ڈسٹنکشن بھی کار فرما ہے کہ دیکھیں میں کوئی بھی لباس پہن لوں, میں نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو میرا الگ لباس پہننے سے میرا کلمہ گو ہونا غلط کیسے ثابت ہو گیا؟ پہلے بات کیا ہو رہی تھی, جو روایتی طبقہ ان کی بات کیا ہو رہی تھی کہ ظاہر کے اثرات باطن پر پڑتے ہیں. یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چینی کے برتنوں میں کھانے سے, گلاس پینے سے, میں مائک کے سامنے بات کر رہا ہوں, آئی ڈونٹ نو کس نے انوائٹ کیا, تو یہ تو نہیں ہے کہ میں ان سے مشابہت اختیار کر رہا ہوں. پھر اپنا آخر میں جو بات تھوڑی دیر پہلے میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نہ تو عام سے اس حدیث کا تعلق ہے, نہ سماجی معاملات سے تعلق ہے, اس کا صرف اطلاق جو ہے یہی جنگ و جدال کے کانٹیکس میں جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے. اچھا, اب اس کے جواب میں کافی سر سید احمد خان کے اوپر
کافی فتاوا بھی پڑھے ہیں، لیکن اس کے جواب میں جو قاری طیب صاحب نے جو اس پر تبصرہ کیا ہے، ایک تو اس سے یہ بات بھی ذرا تحقیق کرنے سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو تشبہ کے جو معترضین ہیں اور جو مجوزین ہیں، دونوں کے جو دلائل ہیں ان کے پاس کافی سوفسٹیکیٹڈ اور پیچیدہ نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی اس کو تعصب کی بنا پر کوئی جو ہے ہلکی بات کر رہا ہے، کافی روبسٹ قسم کے آرگیومنٹس ہیں. تو اس کے جواب میں یہ جو تصور ہے کہ میرے لباس پہننے سے میری نفسیات پر یا میری جو آئیڈینٹی ہے، چاہے میری ریلیجس آئیڈینٹی ہو، میری مذہبی شناخت ہو یا میری جنسی شناخت پہ جو ہے کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کے جواب میں جو ہے دیوبندی علماء کا نقطہ نظر جو ہے مختلف ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر کا اثر جو ہے باطن پر پڑتا ہے. تو اس کے لیے میں ایک اقتباس آپ کو پڑھ کے جو سنانا چاہوں گا. مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1974 میں انتقال ہوا ہے. ان کی کتاب سیرت مصطفیٰ، اس میں ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے التنبؤ علی ما فی التشبہ، جس میں وہ ان اعتراضات کا جواب دیتے ہیں. تو اس کا میں ذرا اقتباس جو ہے پڑھ کے سنانا چاہوں گا. ایک شبہ اور اس کا جواب. شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص سر سے پیر تک انگریزی یا ہندوانہ لباس میں غرق ہو جائے، جس طرح سر سید کہہ رہے تھے، تو کیا اس کے اعتقاد توحید و رسالت میں کوئی فرق آ جائے گا یا اس لباس سے وہ کافر ہو جائے گا؟ جواب. اب یہ ذرا تھوڑا سا الزامی جواب ہے، لیکن اس کے پیچھے جو تصور کار فرمایا وہ بڑا انٹرسٹنگ تصور ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا مردانہ لباس تو اتار دیں اور دولت خانہ میں جا کر بیگم صاحب کا کمخاب یا پاجامہ اور سرخ ریشمی اور زرعی کرتا اور بنارسی دوپٹہ اور ہاتھوں میں چوڑیاں، پاؤں میں پازیب اور گلے میں ہار ڈال کر باہر تشریف لا کر دفتر میں کرسی پر اجلاس فرمائیں، تو کیا آپ بیگم صاحبہ بن جائیں گے؟ اور کیا آپ کی باطنی رجولیت یعنی مردانگی، کیا آپ کی باطنی رجولیت میں کوئی فرق یا خلل آ جائے گا اور دفتر میں کرسی پر اجلاس فرمانا کیا گوارا کریں گے؟ امید ہے کہ آپ کو اپنے اصول و قاعدے کی بنا پر، یعنی یہ اصول کے ظاہر کا باطن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے اصول و قاعدے کی بنا پر اس کو گوارا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے نزدیک ظاہری مشابہت میں کوئی حرج نہیں، محض لباس میں کیا رکھا ہے. اور جب انگریزی لباس سے مسلمان کافر نہیں بن جاتا تو کیا ایک مرد بیگم صاحبہ کا لباس پہن لینے سے عورت یا بیگم بن جائے گا؟ محض زنانہ لباس سے اس کی رجولیت اور مردانگی میں کیا فرق آئے گا؟ اب وہ آگے ذرا اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان کے خیال میں کیا ہوگا. اور الہٰذا اگر کوئی شخص کسی مخنث یا ہیجڑے کا لباس پہن لے تو کیا حقیقتاً وہ مخنث ہو جائے گا؟ بے شک زنانہ لباس سے اب وہ ذرا سنجیدگی میں الزامی جواب سے ہٹ کے اپنا اصول بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں بے شک زنانہ لباس سے فی الحال تو مرد عورت نہیں بن جائے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ چند روز اسی زنانہ اور مخنثانہ لباس میں گزر گئے تو آپ دیکھ لیں گے کہ چند روز کے بعد آپ کے اخلاق و اعمال زنانہ اور مخنثانہ ہو جائیں گے، اور آپ کا لب و لہجہ اور طرز کلام اور نشست و برخاست زنانہ اور مخنثانہ ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. تمام عقلاء کا اتفاق ہے، ذرا ایبسولوٹسٹ کلیمز بھی دیتے، تمام عقلاء کا اتفاق ہے کہ جس طرح باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے اسی طرح ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. اچھے اعمال سے قلب منور ہوتا ہے اور برے اعمال سے قلب تاریک ہوتا ہے. اس اقتباس سے میں بات یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جینڈر سٹڈیز میں اس وقت جو ویسٹ میں جینڈر سٹڈیز کی فیلڈ چل رہی ہے، اس میں کوئر تھیوری بھی ایک سب فیلڈ ہے. اس میں ایک تصور جس کو پرانا سمجھا جاتا ہے کہ جو سیکس جینڈر ڈسٹنکشن ہے، کہ سیکس جو ہے اس کی ایک بایولوجیکل ایسنس ہے، جو جنسی فرق ہے اس کے پیچھے ایک بایولوجیکل اساس ہے، لیکن جو جینڈر کے اوپر جو رولز بنائے گئے ہیں وہ سماج کی طرف سے جو ہے مرتب کیے گئے. یہ اس کو اب ایک پرانا تصور سمجھا جاتا ہے. اب جو نیا تصور ہے جس کو کوئر تھیوری کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی جو سیکشول آئیڈینٹی بھی ہے یا جو آپ کی جینڈرڈ آئیڈینٹی ہے اس کو کہتے ہیں، اس کی جو کئی مفکر ہیں، خاص طور سے جوڈتھ بٹلر کا کام اس میں بہت اہم ہے. جوڈتھ بٹلر فرماتی ہیں کہ جینڈر جو ہے وہ ایک پرفارمیٹیو چیز ہے. آپ کی جو جنسی شناخت ہے اس کا تعلق آپ کے، یا پرفارمیٹیو سے مراد وہی لینا چاہ رہی ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے جنسی کرتب دکھاتے ہیں، اس سے آپ کی جنسی شناخت بنتی ہے. دا فیکٹ کہ میں آپ سے اس وقت اس انداز میں بات کر رہا ہوں اور میں اس انداز میں بات نہیں کر رہا، یہ ایک ایسی پرفارمنس ہے جو میں نے عادت کے ذریعے اور معاشرے نے مجھے سکھائی ہے
جب بچہ پیدا ہوتا ہے, اگر بچہ ہوتا ہے آپ اس کو بلو گفٹس, بلو جوڑا دیتے ہیں, اور بچی پیدا ہوتی ہے آپ اس کو پنک جوڑا دیتے ہیں. آپ اسی وقت سے اس کو جو ہے جینڈر اس پہ امپوز کر رہے ہیں. پھر یہ کہ لڑکیوں کا طریقہ کہ نزاکت سے بات کرنا, مردوں کا طریقہ الگ طریقے سے بات کرنا. تو وہ یہ کہتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسنس نہیں ہے, آپ جس طریقے سے اپنا جینڈر پرفارم کریں گے وہ آپ کا جینڈر ہوگا. اب یہ جو مولانا ادریس کاندلوی کا جو میں نے اقتباس آپ سے پڑھا, انہوں نے کہا کہ لباس پہننے سے فوراً ایسا نہیں ہوگا, لیکن جب آپ اس کو ایک ریپیٹیو ایکٹ بنا دیں گے تو اس کا اثر آپ کے مزاج پہ ہونا شروع ہوگا, آپ کی سوچ پہ ہونا شروع ہوگا, آپ کی پسند ناپسند بھی جو ہے بالکل اس طرح سے ہو جائے گی. تو روایت پسند طبقے میں اور جدت پسند طبقے میں ان کی جو تشبہ کے حوالے سے ان کے جو نظریات ہیں, ان دونوں نظریات کے پیچھے ایک انسان کا ایک مخصوص تصور ہے. ایک طرف سر سید احمد خان بتا رہے ہیں کہ انسان کا جو باطن ہے, آپ کی کانشیسنس اور آپ کا کوگنیشن, یہ بالکل الگ چیز ہے, اس کا جمالیات سے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اور دوسری طرف ایک زیادہ میلیبل کانسیپٹ آف انسان ہے کہ آپ اپنے ظاہر کو جس طرح سے مولڈ کریں گے آپ کا باطن جو ہے اس طرح سے بن جائے گا. آخر میں بات کا اختتام میں اس طرح سے کروں گا تاکہ کچھ ڈسکشن کے لیے بھی ہم کچھ وقت چھوڑ دیں. قاری طیب صاحب اپنی تصنیف میں سارے اصول و قواعد بیان کرنے کے بعد جو ایک جس خوبصورت بات پر وہ ختم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو سارے فقہی بحث و مباحث ہیں کہ تشبہ کس معاملے میں اختیار کرنی ہے, کس میں نہیں کرنی, کیا سماج میں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, ٹیکنالوجی کے بھی معاملات ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی کے معاملات میں ٹھیک ہے, ضرورت کے تحت کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی اگر کسی مسلمان نے وہ ٹیکنالوجی بنائی ہے تو آپ کوشش کریں کہ مسلمانوں کی اختیار کریں, کیونکہ اس سے اسلام کی غیرت و حمیت کا جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے. اور اگر آپ کافروں کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کریں گے تو اس میں اپنی ذلت جو ہے اس کا عنصر جو ہے کار فرما ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان ساری باتوں سے ہٹ کے جو بنیادی اصول ہے تشبہ کا, یعنی اپنے آپ کو کسی اور کے روپ میں ڈھالنے کا, اور خاص طور سے جو اسلامی تصور ہے جس میں ہے کہ بھئی غیر قوموں کی مشابہت اختیار نہیں کرو, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہے اس کی مشابہت اختیار کرو, اس کے پیچھے ہے عشق کا تصور, اس کے پیچھے کار فرمائے. اس کا بنیادی اصول عشق ہے. یہ باقی جو فقہی مسائل ہیں یہ صرف ایک ذریعہ ہے اس عشق تک پہنچنے کے لیے. اب وہ بتاتے ہیں کہ عشق کے جو ملٹیپل سٹیجز ہوتے ہیں عشق کی منزل تک پہنچنے کے لیے, لیکن جو دو اگر موٹے انداز میں بیان کیا جائے وہ دو مراحل کیا ہیں عشق کے. پہلا مرحلہ عشق کا ہوتا ہے ترک ما سوا, دوسروں سب سے تعلق اپنا چھوڑ دو, دوسروں کی عادات و اطوار وغیرہ اختیار کرنا چھوڑ دو. تو پہلے تو ہے کہ اپنے آپ کو ڈس ایمبیڈ کرنا دوسری اٹیچمنٹس کے ساتھ. اور دوسرا اور آخری مرحلہ کیا ہے, موٹا مرحلہ, وہ ہے اخذ فی المحبوب, اور اپنے آپ کو محبوب کے اندر مکمل طور پر جو ہے وہ جذب کرنا. تو بنیادی طور پہ جو پہلا سٹیج ہے وہ ہے اپنی ڈسٹنکشن قائم کرنا, اور دوسرا سٹیج ہے کہ اپنے آپ کو امیٹیشن کے ذریعے سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو اپنے محبوب میں اسیمیلیٹ کر لینا, ایبزارب کر لینا, جذب کر لینا. تو کہتے ہیں کہ تشبہ کے اصل ساری بحث یہ ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جتنے ہمارے جدت پسند ہیں جو تشبہ میں کوئی نہ کوئی نکتہ چینی کرتے ہیں حوالے سے, اگر ان کا قلبی کیفیت اسی نہ ہو تو انہیں اسلامی شاعر کو اختیار کرنے میں ان کو اتنا حرج پیش نہ ہے. خیر یہ ان کا ایک تصور محبت ہے اور دوسرا تصور محبت بھی ہو سکتا ہے. تو آخر میں وہ کنکلوژن میں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا, اس طرح سے انسان محبت کا دعویٰ کر رہے کہ وہ اپنے ظاہر کو ان کے روپ میں نہ ڈھالے, یہ دعویٰ ذرا انہیں کھوکھلا محسوس ہوتا ہے. لیکن یہ بات تو خیر پہلے بھی چلی تھی کہ ظاہر کا باطن پہ کیا اثر پڑتا ہے. البتہ کلونیل کانٹیکس میں جب انہوں نے اسلامی شاعر کو ایک یونیفارم بنا دیا اور اس کو ایک سمجھ لیں اس میں جو ہے ایک اس کو یہ اس طرح سے ایک سیاسی رنگ جو ہے جب دے دیا, تو اس سے نقصان ایک یہ ہوا ہے کہ تشبہ کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ آپ کوئی بھی کلچر کی چیز اپنائیں اور آپ پر جو ہے تشبہ کا الزام نہ لگے, یہ ہو نہیں سکتا. تو تشبہ کے دائرے کو جو ہے وسیع سے وسیع تر کر دیا گیا, جبکہ آپ کے کلاسیکل فقہ میں ہمیشہ مذہبی رسومات میں تشبہ اختیار کرنا اور سماجی معاملات میں تشبہ اختیار کرنا ان میں فرق کیا گیا. تو بہرحال بس اس بات سے میں اپنی بات کا اختتام کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ. میرے ذہن میں ایک سوال ہے جی, وہ یہ جو جہاں آپ نے ختم کیا ہے نا کہ کلاسیکل فقہ میں کیسے دیکھا جاتا تھا, پرسنلی تو میرے لیے وہ سب سے زیادہ دلچسپ اس کا پہلو ہے, مگر آپ نے ان دا سینس اس کا تعارف بڑا اچھا کرا دیا نا کہ
اس زمانے میں کیا اس کی مباحث رہی جی جی پیریڈ میں. جی جی تو یہ سوال وغیرہ آ رہی وہ پھر پڑھ کے کون صاحب سنائیں گے. اگر آپ یہ کلاسیکل کا تھوڑا سا 2 منٹ میں اگر. جی جی میں شاید اس طرح سے مجھے جنرلائز ویسا نہیں کرنا چاہیے کہ کلاسیکل میں ایک تصور ہے اور دوسری جگہوں پہ. عموماً اگر آپ اس کو ایک تاریخی نقطۂ نظر میں دیکھیں جس طرح جب علامہ ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم لکھی تھی, اس زمانے کا جو اس وقت کا جو سیاسی ماحول ہے کہ آپ کے پاس پولیٹیکل سپریمیسی نہیں ہے, پولیٹیکل پاور نہیں ہے, تو آپ کی یہ جو انگزائٹی ہے ٹو اسرٹ اپنا کلچرل ڈفرینس اسرٹ کرنے کی انگزائٹی بہت بڑھ جاتی ہے. تو اس کا سیاق و سباق سے تعلق ہے, لیکن عموماً کچھ اصول و قواعد بھی ہیں, ظاہر سی بات ہے. خیر اصول و قواعد کی تشریح بھی ہر زمانے میں الگ ہوتی ہے, لیکن کیونکہ سر سید احمد خان اپنی تصانیف میں وہ شاہ عبد العزیز دہلوی ان لوگوں کو, مطلب ہم بہت پرانے زمانے میں نہیں, 19ویں صدی میں ہی رہتے ہیں. شاہ عبد العزیز دہلوی کا باقاعدہ وہ ایک فتویٰ نقل کرتے ہیں جس میں وہ کلیئرلی بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ معاملات جو کہ کسی قوم کی خاص عبادت سے منسلک ہو جائیں ان میں تو تشبہ اختیار کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, لیکن وہ معاملات جو عبادات سے ہٹ کر ہیں اور ایسے معاملات جن کو شریعت نے واضح طور پر منصوص طریقے سے منع نہیں کیا, اس کے اوپر جو پوری جو اوپن کلچرل فیلڈ ہے اس کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی ایک ایسا شعار ہے, ذرا شعار تو ہے ہی وہ چیز جو ایک قوم کا خاصہ ہے, اگر وہ اس قوم کا خاصہ ہے اور آپ اس کی مشابہت کر رہے ہیں تو پھر آپ اس قوم کی مشابہت کر رہے ہیں جو اگر حرام نہیں تو کم از کم مکروہ ہے. لیکن اگر فرض کریں وہ شعار جو ہے اس قوم کا خاصہ نہ رہے, مثال کے طور پہ مولانا انور شاہ کشمیری ایک اور دیوبند 1933 میں ان کا انتقال ہوا, وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ غالباً فیض الباری میں ان کا یہ ہے فتویٰ, کہتے ہیں کہ دیکھیں پرانے زمانے میں شروع میں جب انگریز آئے تھے تو ہم کوٹ پہننے سے مسلمانوں کو منع کرتے تھے کہ انگریزوں کی مشابہت ہے, کیونکہ اس وقت وہ ان کا خاص شعار تھا. لیکن اب جب کوٹ پہننا ہندوستان میں عام ہو گیا, یہاں تک کہ علماء اور صلحاء بھی کوٹ پہننے لگ گئے, تو اب یہ اس قوم کا مخصوص شعار نہیں رہا, اب اس پہ ہمارا تعامل اور یہ ہمارے عرف کا حصہ بن گیا ہے. تو آج کل جو ڈیبیٹ چلتی ہے کہ پینٹ شرٹ ٹائی سوٹ پہننے کا کیا ہے, کہ بھائی اب وہ ایک گلوبل ڈریس بن گیا ہے, تو اس کا مطلب ہی تو یعنی جو اصول و قواعد ہیں جب اس میں آپ عرف اور تعامل کی بات کرتے ہیں, تعامل تو بیسیکلی ہے کہ ایک کلچر کی گیون پریکٹس کیا ہے, وہ وقت اور ضروریات اور زمانے کے حساب سے تبدیل ہوگی. تو اس میں یہ تشبہ کے تصور میں جو ہے یہ لچک آ جاتی ہے کہ شعار کوئی فکس چیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک وقت میں ایک قوم کا شعار ایک مخصوص رنگ ہو, ایک مخصوص لباس ہو, لیکن کل کو جب وہ کسی اور کا شعار بن جائے گا تو پھر اس میں مشابہت والی بات ختم ہو جائے گی. اس میں ذہن میں خیال یہ آ رہا ہے کہ جیسے مدینہ میں تو مشرک بھی ساتھ تھے اور یہودی بھی تھے, کرسچن بھی تھے اور مسلمان بھی تھے حضور کے, وہ ایک ذہن میں آتا ہے, اس کو بھی شاید وہ بھی ایک اس بات کی طرف روشنی ڈالے. جی جی. اور دیکھیے کیونکہ وہ سب عرب تھے تو غالباً ملتا جلتا لباس ہی پہنتے ہوں گے. جی. جیسے سیرہ ابن اسحاق میں آتا ہے کہ جب وہ ایرانی حضور کے پاس ایمبیسیڈرز آئے تو ان کا وضع قطع اتنی فرق تھی کہ حضور نے باقاعدہ منع کیا کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں. ان کی مونچھیں لمبی لمبی. جی جی. انہوں نے کہا نہیں ہم مونچھیں لمبی نہیں رکھتے, ہم داڑھی رکھتے ہیں, اس طرح کا وہ کچھ ہے. بالکل بالکل. تو یہ اس میں وہ کلچرل بھی آ گیا, مگر اس میں ایک طرح سے مسلمان ہونے کا بھی تعلق حضور نے اپنے آپ سے شاید جوڑا, یا جو مسلمانوں کا امتیازی وہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کئی جگہ نشاندہی کی کہ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں ورنہ ہم ایسے نہیں ہیں. بالکل. تو اس کے وہ ویلیو مطلب کہ سیرہ سے اور حدیث اور بھی حوالوں سے اس پہ روشنی پڑتی ہو. بالکل بالکل اس کانسیپٹ پہ. بالکل. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب قاری طیب یہ حضرات جس پس منظر میں تشبہ کے بارے میں لکھ رہے تھے, اس کو ان کی انگزائٹیز کچھ زیادہ کسی اور طرف تھیں, ان کا مقصد ظاہر کچھ اور تھا. لیکن حنفی فقہ میں مثال کے طور پہ اور دیگر مذاہب میں بھی سنت عادت اور سنت عبادت میں فرق کیا جاتا ہے. سنت عادت ایک ایسی سنت ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عرف و عادت کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے, جس طرح اونٹ پہ سفر کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا. اچھا, اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شدت محبت میں سنت عادت بھی کرنا چاہے تو 100 بسم اللہ, اگر تم ترک ما سوا کر کے اخذ فی المحبوب کرنا چاہتے ہو تو بالکل کرو, لیکن اس کو ہم ایک نارمیٹیو اس کو ہم ایک کنڈیشن نہیں بنائیں گے تقویٰ کی. تو
داڑھی کے حوالے سے البتہ ان کا نقطہ نظر یہ کہ کیونکہ اس میں جو آپ نے واقعہ بیان کیا، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور امر یہ بات کہی کہ خالف المشرکین کی مخالفت کرو، وفروا اللحى وعفوا الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کاٹو. تو کہتے ہیں اس میں تو واضح امر آ گیا، اس میں ہم نہیں کریں گے. لیکن جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا گوشت پسند تھا، اگر کسی آدمی کو وہ گوشت نہیں پسند ہے تو وہ ترک سنت میں وہ بات جو ہے وہ نہیں آئے گی. تو یہ بات ہے، یہ جو ہے یہ عادت والا ریلم اور عرف و عادت والا ریلم ہو گیا. جی ہادی خان صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ان یور ریڈنگ ڈڈ یو فائنڈ اینی پریفرنس امنگ اسکالرز on working on improving your batin first or working on improving your zahir first? For example, when people convert to Islam, should they focus their energy on adopting Islam in the zahir sense or the batin sense? This may not be either or scenario, but where should the initial focus lie? بہت اچھے سوالات ہیں. جو دوسرا سوال ہے میں اس کا جواب بحیثیت اسلامک اتھارٹی تو نہیں دے سکتا، لیکن جس طرح ہادی صاحب نے پوچھا کہ ان یور ریڈنگ، بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح میں نے ایک بہت ہی سمپلیفائڈ انداز میں جدت پسند اور روایت پسند کے نظریے کا فرق بیان کیا کہ جدت پسند طبقے کا خیال یہ ہے کہ آپ اپنا روپ چاہے کسی طرح بھی سنوار لیں، جو آپ کی انٹرنل میکنزمز ہیں، جو آپ کی انٹرنل ڈسپوزیشن ہے، اس کا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں آنا چاہیے کہ آپ نے کس طرح کا جو ہے لباس وغیرہ اختیار کیا. لیکن جو روایت پسند طبقہ ہے وہ اس پر زور ضرور دیتے ہیں. ہاں البتہ اب یہ سوال کہ کیا چیز پہلے آتی ہے، کہ کیا وہ راؤٹنگ فرام ایکسٹیریئر ٹو انٹیریئر ہے کہ جب تک میں روپ نہیں ڈھالوں گا تب تک میں اندر سے ویسا نہیں بنوں گا، یا وہ راؤٹنگ فرام انٹیریئر ٹو ایکسٹیریئر ہے کہ پہلے میں اپنے اندر وہ تقویٰ پیدا کروں اور وہ شدت محبت پیدا کروں، پھر کہیں جا کے میں عمل کروں گا. اس کا جواب میرے خیال میں مختلف لوگ مختلف طریقے سے دیں گے البتہ، اور اس کا شاید کوئی جواب ایسا بآسانی بنتا نہیں ہے. لیکن روایت پسند طبقے کا یہ خیال ہوگا کہ اس انتظار میں رہنا، کیونکہ اکثر یہ جو فتاویٰ آتے ہیں ان میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی میں داڑھی اس لیے نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں، میں کیا نام ہے ویڈیو شاپ میں کام کرتا ہوں مولانا، تو میں داڑھی رکھوں گا تو داڑھی کی بدنامی ہوگی، میں یہ نہیں چاہتا. تو وہ اکثر اس کو کہتے ہیں کہ اس انتظار میں رہنا کہ میری قلبی کیفیت بدل جائے گی تب میں اپنا ظاہر سنواروں گا. یہ غلط نظریہ ہے، کیونکہ ظاہر سنوارنا اس قلبی کیفیت کو بنانے کا ایک ذریعہ ہے. تو شاید اس سے ہوپ فلی پارشلی رسپانس ملے. یہ کہہ رہے ہیں فیسنیٹنگ کانورسیشن. ہاؤ ڈو یو سی دا ڈبیٹ آف عرف کسٹمز فگرنگ ان اور چینجنگ دا ڈبیٹ آف امیٹیشن؟ In your reading, do you see these traditional scholars relying on the concept of urf to talk about imitation? کچھ حد تک تو اس کا جواب جو ہے وہ پہلے ہو چکا ہے، لیکن یہ اہم سوال ہے. بات ایک ذرا تھوڑی جو مجھے ایک ذرا افسوسناک پیش رفت جو مجھے محسوس ہوتی ہے، اور اس میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہو سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے عرف کے میدان کو بہت چھوٹا کر دیا ہے. اور یا تو یہ ہے کہ ہم نے، یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہو سکتا ہے کہ یہ استعمار کلونیلزم کا ایک گفٹ ہے کہ یہ کلونیلزم کے ڈسکورس کا ایک بڑا اہم حصہ ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ جو ہم سویلائزڈ قوم ہیں، جو ویسٹرن قوم ہیں، وی ہیو لا، ہمارے پاس ہوتا ہے لا. اور جو نان سویلائزڈ قوم ہے ان کے پاس لا نہیں ہوتا، ان کے پاس ہوتا ہے کسٹم، ان کے پاس ہوتی ہیں رسومات. اب انگریزوں نے جب یہاں پہ آ کے مسلم پرسنل لا بنایا اور جس طرح سے تقنین کی اسلامی فقہ کی، اس میں انہوں نے کسٹم جو کہ ایک ڈائنامک چیز ہے، جس کو فقہا کیا کہتے ہیں، تتغیر الاحکام بتغیر العرف، کہ احکام میں عرف سے تبدیلی آئے گی. انہوں نے کسٹم کو ایک فکسڈ، ایک ایسی چیز بنا دیا کہ بھئی کسٹم ایک ایسی چیز ہے جو زمانے سے چلتی آ رہی ہے، جس میں کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں. جیسے کہتے ہیں یہ ہمارا دستور ہے، ہمارا کسٹم، یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. لیکن کسٹم بائی ڈیفینیشن ایک ایسی چیز ہے کیونکہ وہ کوڈیفائڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ اسٹینڈرڈائز نہیں ہے، اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. تو اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں بھی جو عرف کے ابواب ہیں اس میں واضح طور پہ بات کی جاتی ہے کہ کیونکہ شام میں جو ہے وہ وقف کے حوالے سے یہ عرف ہے تو وہاں یہ شرعی حکم لگے گا، اور جو مصر ہیں ان کے عرف میں جو ہے اس بات کو یوں کہا جاتا ہے تو لہٰذا حکم یوں لگے گا. تو وہاں اس بات کو سمجھا گیا اور انڈورس کیا گیا ہے کہ عرف ایک فلیکسیبل چیز ہے، اس میں کنٹینجنسی اس کے اندر بلٹ ان ہے. وہ زمانے اور وقت اور خطے اور جیوگرافی کے حساب سے جو ہے عرف بدلتا رہتا ہے. لیکن ہمارے یہاں میرے خیال میں جب میں اکثر اپنی کلاسوں میں بچوں سے پوچھتا ہوں جو آپ کسٹم سنتے ہیں تو کیا تصور آتا ہے، ان کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو شروع سے چلتی آ رہی ہے اور تبدیل نہیں ہو سکتی.
تو یہ ایک ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قاری طیب صاحب اور یہ لوگ جب بات کر رہے تھے، ان لوگوں نے ظاہر سی بات ہے جب مسلمانوں کے عرف کو بھی آپ نے ایک ایسا یونیفارم بنا دیا جو کہ ایک نان چینجنگ ہے، تو پھر سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انڈونیشیا میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کا اپنا ایک لباس پہننے کا طریقہ ہے، جو موروکو میں مسلمان ہیں وہ ایک خاص طریقے سے جو ہے جبہ پہنتے ہیں، ہم مسلمانان ہند، ہم یو پی والے پاجامہ پہنتے ہیں، پنجاب والے شلوار پہنتے ہیں، تو ایک عرف تو نہیں ہے نا، بے شمار عرف ہیں، اور ہم ان سب کو لباس التقویٰ کی ڈیفینیشن میں لا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں عرف کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم نے کافی جو ہے محدود کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ، مجھے بہت مزہ آیا، اور آپ کا خاص طور سے شکریہ کہ ان حالات میں کووڈ پروٹوکولز کا خیال رکھتے ہوئے ہم جو ہے یہ کر سکیں. اور میں خاص طور سے آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں. میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو باقاعدہ آپ کے عربی اور فارسی کے کورسز لے رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ اس طرح کے اور ادارے پاکستان میں بنیں اور اس طرح کے مواقع ہوں جس میں ہم ایک اوپن ماحول میں جو ہے علمی اور ادبی اور شاعری اور ان چیزوں پر جو ہم گفتگو کر سکیں. تو بہت شکریہ، بہت مشکور و ممنون آپ کا.